मैं तुम सबका सबसे बड़ा रब हूं। मेरी मर्जी के बगैर यहां एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। क्या कोई है जो मेरी ताकत को चैलेंज करे? मैं ही कानून हूं। मैं ही फैसला हूं। जो मेरी सल्तनत के खिलाफ खड़ा होगा उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। ये दरिया, ये जमीन, ये महल सब मेरे हैं। जो मेरा हुक्म न माने वो मिट्टी में मिला दिया जाए। कहते हैं एक बच्चा मेरी सुल्तनत गिरा देगा। मैं फिरौन हूं, तकदीर भी मेरे सामने झुकती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त मिस्र में एक जालिम हुक्मरान फिरौन तख्त पर बैठा हुआ था। फिरौन के दिल में इस्राएली कौम के बढ़ते हुए बच्चों के लिए खौफ और हसद था। उसने अपनी जालिमाना हिदायत जारी की कि इस्राएलियों में से हर नर बच्चे को मार दिया जाए ताकि वो कभी ताकतवर न हो। इसी जमाने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने अल्लाह की कुदरत पर कामिल भरोसा किया। जब उनका बेटा पैदा हुआ तो वो जानती थीं कि फिरौन के जुल्म के हाथों बच्चे की जान खतरे में है। उसने एक छोटी सी टोकरी तैयार की, उसे मजबूत बनाया और अपने नन्हे बेटे को टोकरी में डालकर नील के दरिया में छोड़ दिया। कुदरत इलाही के अम्र से फिरौन और उसकी मलिका आसिया दोनों दरिया के किनारे बैठे दरिया की रवानी के मंजर से लुत्फानंदोज हो रहे थे। अचानक दोनों की नजरें संदूक पर पड़ीं तो फिरौन ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो संदूक निकालें। मुमकिन है इसमें कोई खजाना मौजूद हो और वो हमारे काम आ जाए। सिपाही जल्दी से संदूक निकालकर बादशाह के पास ले आए। फिरौन ने संदूक खोलने का हुक्म दिया। जैसे ही संदूक खोला, दोनों माओं की नजर नन्हे चांद के टुकड़े पर पड़ी तो आसिया का दिल पिघल गया। चूंकि हिकमत इलाही के मुताबिक उसकी कोई औलाद ना थी, आसिया ने कहा, मैंने आज तक इतना हसनो जमील बच्चा नहीं देखा। वो अपने शोहर फिरौन से कहने लगी, मैं तो इसको अपना बेटा बनाऊंगी और इसकी खूब अच्छे अंदाज में परवरिश करूंगी। फिरौन पहले हिचकिचाया, लेकिन अपनी बीवी से मोहब्बत की वजह से फौरन हाँ कर दी। इस तरह वो बच्चा, जिसके कत्ल की खातिर 70,000 बच्चे कत्ल कर दिए गए और 90,000 हमल गिरा दिए गए, आखिर इतनी कुर्बानी के बाद वही बच्चा फिरौन के महल में पलने बढ़ने लगा। आसिया आपको प्यार करते करते महल में ले गईं और अल्लाह ताला ने उसके दिल में आपके लिए गहरी मोहब्बत पैदा कर दी। जमाना के रिवाज के मुताबिक उसने बेहतरीन दाइयों का इंतजाम किया ताकि वो मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाएं। जब भी कोई दाई ऐसा करना चाहती तो मूसा अलैहिस्सलाम मुंह फेर लेते और दूध ना पीते। मूसा अलैहिस्सलाम की हकीकी बहन भी इस महल में किसी काम की गर्ज से आईं और आप अलैहिस्सलाम की खैरियत दरियाफ्त की। आप अलैहिस्सलाम की बहन ने आसिया को कहा कि मैं एक ऐसी औरत को लाती हूँ जो बहुत तजर्बाकार है और वो ज़रूर मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिला लेगी। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम की बहन महल से खुशी खुशी वापस घर लौटी और माँ को भाई की खैरियत से आगाह किया। दोनों माँ बेटी फिरौन के महल की तरफ चल दी। माँ की ममता अपने बेटे को देखने के लिए तड़प रही थी। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम की हकीकी वालिदा ने आसिया की गोद से मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में लिया और प्यार किया। जब आप अलैहिस्सलाम की हकीकी वालिदा ने आप अलैहिस्सलाम को दूध पिलाना चाहा तो आप अलैहिस्सलाम ने फौरन दूध पी लिया। इस तरह हिकमत इलाही के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम दूध अपनी हकीसी वालिदा का पीते रहे और पले बढ़े आसिया की गोद में। आसिया भी आप अलैहिस्सलाम को हकीकी माँ की तरह प्यार करती थी। एक दिन फिरौन अपने दरबार में आप अलैहिस्सलाम को गोद में लिए तख्त पर बैठा था और साथ आसिया भी बैठी थीं। बादशाह फिरौन के पास कोई मुकदमा पेश हुआ। जालिम फिरौन ने होश से काम ना लिया और जुल्म का मुजाहरा करते हुए मुकदमा का गलत फैसला दे दिया। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन की गोद में थे। जैसे ही फिरौन ने गलत फैसला दिया, मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के मुंह पर तमाचा मारा और उसकी आवाज़ तमाम महल वालों ने सुनी। फिरौन को नन्हे बच्चे के छोटे हाथ का तमाचा बहुत जोरदार महसूस हुआ तो वो शक में पड़ गया। मुमकिन है ये वही बच्चा हो जिसने मेरी सल्तनत को मुस्तकबिल में उजाड़ देना है। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में जिंदगी गुजारते रहे, हत्ता कि आप अलैहिस्सलाम की उम्र 12 साल हो गई। लेकिन चूंकि फिरौन जालिम बादशाह था और उसकी कौम तिब्ती भी बड़ी जालिम थी, वो हमेशा जुल्म सितम का अलाव रोशन रखते थे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इन तमाम चीज़ों से तंग थे। आप अलैहिस्सलाम से ये सब कुछ न देखा जाता था।
آپ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کی مخالفت شروع کر دی اور مخالفت بھی علل اعلان کی تو فرعون اور اس کی قوم کے لوگ آپ علیہ السلام کے جانی دشمن ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ماں کی خدمت میں سلام عمر کہا اور محل کی عیش و عشرت کو ٹھکرا کر جنگلوں میں چلے گئے اور وہاں ہی کہیں ڈیرا لگا لیا۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب تمام قوم قلولہ کر رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک اسرائیلی اور قبطی آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی نے آپ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام گئے اور اس قبطی کو مکہ مارا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر بھی کوئی 12 برس تھی۔ مکہ لگنے سے وہ قبطی وہیں گر کے مر گیا۔ آپ علیہ السلام نے اسرائیلی کی مدد اس لیے بھی کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سے ہی کے لیے پیغمبر بنانا تھا اور ان کی محبت آپ علیہ السلام کے دل میں ڈال دی تھی۔ قبطی کے قتل کی خبر جب فرعون کے دربار میں پہنچی تو فرعون نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر لاؤ اور گواہوں کو بھی، تاکہ ہم کوئی مناسب فیصلہ کریں۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام پریشان تھے کہ نہ جانے قبطی والے واقعے کا کیا نتیجہ ہوگا۔ فرعون کے سپاہی آپ علیہ السلام کو دن رات تلاش کرتے رہے لیکن آپ علیہ السلام انہیں نہ ملے۔ ایک دن اسی واقعے سے متعلق معلومات کے لیے آپ علیہ السلام دوپہر کو اپنے شہر میں داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی اسرائیلی ایک اور قبطی سے جھگڑ رہا تھا اور اس نے دوبارہ آپ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو قبطی نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، تو مجھے بھی اسی طرح مار ڈالے گا، کیا تو اسی طرح لوگوں میں اصلاح والا گمان ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے اس اسرائیلی کو ڈانٹا کہ تو ہر روز کسی نہ کسی سے جھگڑ رہا ہوتا ہے۔ ابھی یہ باتیں چل رہی تھیں کہ شہر کے کنارے سے ایک نوجوان دوڑتا ہوا آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام، آپ ہجرت کر کے کہیں دور چلے جائیں، فرعون نے آپ علیہ السلام کے قتل کا حکم جاری کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکے کی بات سنی تو پریشان ہو گئے۔ یہ لڑکا آپ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا اور اس کا نام شمون تھا۔ کہا جاتا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا اور آپ علیہ السلام کا بہت خیر خواہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر سے نکلے اور واپس جنگل میں اپنے ٹھکانے پر چلے گئے۔ وہاں جا کر آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اے میرے کریم رب، مجھے ظالموں سے بچا لے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے مدین کی طرف ہجرت کی اور مدین چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے مدین چلے گئے۔ آپ علیہ السلام پانی کے کنویں پر تشریف لے گئے تاکہ پانی وغیرہ پی کر اپنی تھکاوٹ دور کریں۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کنویں کے پاس 2 بچیاں کھڑی لوگوں کو بڑے معصومانہ انداز میں دیکھ رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بچوں سے اس طرح کھڑے ہونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، ہمارے ساتھ کوئی مرد نہ جو ہمیں پانی پلائے اور ہماری مشک بھر دے، ہم ہجوم کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور کنویں سے ڈول پانی نکالا، ان کی مشک بھی بھری اور انہیں بھی پانی پلایا۔ پھر آپ علیہ السلام ایک چشمے کی طرف بڑھے تاکہ وہاں اپنے چہرے اور سر مبارک کو دھو کر سفر کی تھکاوٹ اتار لیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے وہاں بھی ان بچیوں کو دیکھا کہ وہ پہلے کی طرح کھڑی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تو کہنے لگیں، یہاں ہم اپنے بکریوں کے ریوڑ کو پانی پلانے آئی ہیں اور ہجوم بہت ہے، جب ہجوم کم ہوگا تو ہم بھی اپنے ریوڑ کو پانی پلائیں گی۔ آپ علیہ السلام نے سوچا، اس طرح تو ان بچیوں کو رات یہیں پڑ جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان بچیوں کے ریوڑ کو پانی پلایا اور گھر کی طرف روانہ کر دیا۔ بچیاں آپ علیہ السلام کے حسن سلوک سے بہت متاثر ہوئیں۔ سورج ابھی پوری طرح ڈھلا بھی نہ تھا کہ 2 باحیا لڑکیاں اپنے ریوڑ کے ساتھ غیر معمولی طور پر جلدی گھر لوٹ آئیں۔ یہ دونوں بچیاں اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ والد بوڑھے ہو چکے تھے، اسی لیے گھر اور مویشیوں کے تمام کام یہ دونوں خود سنبھالتی تھیں۔ جب حضرت شعیب نے انہیں شام سے پہلے آتے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، آج کیا بات ہے؟ تم دونوں غیر معمولی طور پر خوش بھی ہو اور آج تو وقت سے پہلے واپس آ گئیں۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائیں، پھر ادب سے عرض کیا، ابا جان، آج اللہ نے ہم پر ایک بہت نیک نوجوان کو بھیجا۔ اس نے نہ صرف ہماری مشک خود بھر دی بلکہ ہمارے ریوڑ کو بھی پانی پلا دیا، اسی لیے ہم جلدی واپس آ سکیں۔ حضرت شعیب جو خود اللہ کے نبی تھے،
آپ نے نگاہ نبوت سے فوراً اس نوجوان کے باطن کو پہچان لیا۔ آپ نے نرمی سے فرمایا، جاؤ اس نوجوان کو میرے پاس لے آؤ۔ دونوں بہنیں گھر سے نکلیں، وادیوں اور راستوں سے گزرتے ہوئے آخرکار اس نیک نوجوان تک پہنچ گئیں۔ نرمی سے بولیں، ہمارے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، اگر اجازت ہو تو ہم آپ کو ساتھ لے چلیں۔ یہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ آپ نے قبول کیا، مگر ایک بات خاص تھی، آپ دونوں بہنوں کے پیچھے نگاہیں جھکائے چل رہے تھے۔ یہ تھی ایک نبی کی حیا، وقار اور کردار۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے گھر پہنچے تو حضرت شعیب نے گرم جوشی سے استقبال کیا اور دودھ پیش کیا۔ کھانے کے بعد دونوں بہنوں نے آہستہ سے عرض کیا، ابا جان، یہ نوجوان یہاں کے نہیں لگتے، مدین کے علاقے سے ان کا تعلق نہیں، آپ انہیں اپنا مددگار رکھ لیں، یہ بے حد طاقتور ہیں۔ وہ ڈول جو 3 آدمی مل کر کنویں سے نکالتے ہیں، یہ تنہا نکال لیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہمیں شرافت، سچائی اور انسانیت کا پتلا محسوس ہوتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام مسکرا دیے، بلکہ اپنی ایک بیٹی کا نکاح بھی تم سے کر دوں گا۔ یوں ایک مسافر، ایک مظلوم نبی، اللہ کے حکم سے نبوت، نکاح اور نئی زندگی کے سفر پر گامزن ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے وطن کی یاد آئی۔ وہ اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ راستے میں اللہ کے حکم سے وہ وادی طور سینا میں پہنچ گئے۔ رات کی تاریکی اور سردی میں انہوں نے دور ایک آگ دیکھی اور کہا، میں آگ کی خبر لے آتا ہوں، شاید ہمیں راستہ مل جائے یا کچھ آگ لے آؤں۔ وہ آگ دراصل نور الہی تھا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور انہیں نبوت عطا کی۔ عصا کو اژدہا بنانے اور ہاتھ کو نورانی کرنے جیسے معظم معجزات عطا ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرعون کے دربار میں جا کر حق کی دعوت دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عاجزی سے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ، اے میرے رب، میرے سینے کو کھول دے اور میرے معاملے کو آسان فرما، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھیں، اور مجھے بہترین وزیر عطا فرما۔ اللہ نے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو وزیر بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے۔ فرعون نے معجزات کو جادو کہا اور مقابلے کا اعلان کیا۔ مقررہ دن ایک عظیم میدان میں ہزاروں نہیں بلکہ 1,00,000 جادوگر جمع ہوئے۔ جب مقابلہ شروع ہوا تو جادوگروں کی رسیاں سانپ بن گئیں، لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر اپنا عصا پھینکا، وہ ایک عظیم اژدہا بن گیا اور سب جادو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ فرعون کے ظلم نے انہیں شہید کر دیا، مگر وہ ایمان پر ثابت قدم رہے۔ اسی دن فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بھی ایمان لے آئیں اور شدید اذیت سہ کر شہادت پائی۔ فرعون کا ظلم بڑھتا رہا، مگر حق کا نور پھیلتا چلا گیا۔ بنی اسرائیل کے دلوں میں ایمان جاگ اٹھا اور اللہ کا وعدہ سچا ثابت ہونے لگا۔ مقابلے کے بعد بنی اسرائیل جوق در جوق حضرت موسیٰ پر ایمان لانے لگے۔ یہ دیکھ کر فرعون کا غضب اور بڑھ گیا۔ اس نے موسیٰ کو قتل کرنے کی سازش تیار کی۔ دربار میں ایک نیک دل شخص یوشع بن نون نے حق بات کہی اور خبردار کیا کہ سچے نبی کو نقصان دینے کا انجام ہلاکت ہے، مگر فرعون اور اس کے مشیر اندھے بنے رہے اور ظلم میں اضافہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو صبر اور اللہ پر بھروسے کی تلقین کی اور دعا کی کہ اللہ ظالموں کو عبرتناک انجام دکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر 5 بڑے عذاب نازل فرمائے، ہر عذاب الگ، واضح اور فیصلہ کن۔ پہلا عذاب طوفان تھا، آندھیاں، موسلا دھار بارش، ہر طرف پانی، فرعونی گھروں میں سیلاب، مگر بنی اسرائیل کے گھر محفوظ۔ خوف زدہ ہو کر فرعونیوں نے وعدہ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ٹل گیا، مگر وہ پھر مکر گئے۔ دوسرا عذاب ٹڈیوں کا آیا،
کھیت باغات حتیٰ کہ برتن بھی محفوظ نہ رہے۔ پھر وعدہ، پھر دعا، پھر نجات اور پھر وعدہ شکنی۔ تیسرا عذاب قمل یعنی جوئیں تھا۔ جسم، بستر، اناج، ہر چیز متاثر۔ عاجزی کے بعد پھر نجات، مگر دل نہ بدلے۔ چوتھا عذاب مینڈکوں کا تھا۔ گھروں، برتنوں، کھانوں میں مینڈک ہی مینڈک۔ فریاد، دعا، نجات اور پھر سرکشی۔ پانچواں اور سب سے سخت عذاب خون تھا۔ کنووں، نہروں اور برتنوں کا پانی خون بن گیا۔ عجیب نشانی یہ کہ بنی اسرائیل کے لیے وہی پانی صاف تھا۔ حقیقت بالکل عیاں ہو چکی تھی، مگر فرعون نے اسے جادو کہہ کر ٹال دیا۔ آخرکار دعا سے یہ عذاب بھی ہٹ گیا اور وہ پھر نہ مانے۔ بالآخر اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راتوں رات ہجرت کا حکم ہوا۔ بنی اسرائیل اندھیری رات میں روانہ ہوئے۔ آگے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر۔ قوم گھبرا گئی، مگر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا سمندر پر مارا۔ سمندر میں 12 خشک راستے بن گئے۔ تمام قبائل سلامتی سے پار اتر گئے۔ فرعون غرور میں لشکر سمیت پیچھے داخل ہوا، مگر جب وہ بیچ میں پہنچا تو سمندر اپنی اصل حالت پر لوٹ آیا۔ ظالم لشکر غرق ہو گیا۔ ڈوبتے وقت فرعون نے ایمان کا اعلان کیا، مگر اب وقت ختم ہو چکا تھا۔ یوں اللہ نے اپنے نبی اور اہل ایمان کو نجات دی اور باطل ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔